अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस वीकेंड पे लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर एक वाकया पेश आता है जिसमें इकरारुल हसन एक एफआई एहलकार के साथ उलझते हुए दिखाई देते हैं। उनका मौक़िफ़ ये है कि उन्हें वहां पर काबिल एतराज़ जुमले उनके बारे में कहे गए, गाली दी गई, ये उनका एक मौक़िफ़ है। दूसरा उनका मौक़िफ़ ये है कि उन्हें कहा गया कि फ़लाँ गाली का लफ्ज़ इस्तेमाल करके कि इनका हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा। अब जवाद अहमद भी मुल्क के एक मायनाज गुलकार भी हैं, अब वो पार्टी जो है उसको भी हेड करते हैं। अब जवाद अहमद का नाम लेकर अगर कोई बात की जाए तो वो तज़हीक कैसे हो गई है, ये बड़ा अहम मामला है। फिर ये दोनों जवाद अहमद और इकरारुल हसन साहब जो हैं, दोनों एक नई सियासी जमातों के या तहरीकों के सरबराह हैं। तो बतौर गुलकार या बतौर सहाफ़ी आपका किरदार अपनी जगह पे, लेकिन जब आप एक सियासी रहनुमा के तौर पे सामने आए हैं तो क्या तब आपको ऐसे ही रिएक्ट करना चाहिए? क्योंकि माजी में हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर लाहौर में जूता फेंका गया, इसी तरह से एहसन इकबाल को बाकायदा तशद्दुद का जिस तरीके से निशाना बनाया गया इलेक्शन के दौरान, और फिर ख्वाजा आसिफ के ऊपर स्याही फेंकी, इस तरह बहुत सारी और मिसालें दी जा सकती हैं। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को सारी उम्र जो है वो तांगा पार्टी का एक रहनुमा या लीडर होने का ताना दिया जाता रहा, लेकिन क्या उन्होंने भी ऐसे ही रिएक्ट किया जैसे इकरारुल हसन ने रिएक्ट किया? और इस पर जवाद अहमद का क्या मौक़िफ़ है? और क्या जवाद अहमद इस बुनियाद पे कोई हत्तक़ इज़्ज़त का केस कर सकते हैं जवाद अहमद इकरारुल हसन के ऊपर? और ये दोनों ही इनके बारे में तासुर एक ये भी है कि वो तहरीक इंसाफ के बारे में बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। तो क्या आने वाले दिनों के अंदर इनका आपस में कोई अलायंस हो सकता है इस मामले के ऊपर? इसके ऊपर हमने बात करनी है और अपने दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ करवाऊं तो ये दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान जिनके मैंने नाम लिए हैं, ये आज हमारे मेहमान हैं। सैयद इकरारुल हसन जो अवाम राज तहरीक के सरबराह हैं। इकरार साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और चेयरमैन बराबरी पार्टी पाकिस्तान जवाद अहमद भी हमारे साथ मौजूद है। जवाद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आगाज शाह साहब आपसे करते हैं। ये जो वाकया एयरपोर्ट के ऊपर आया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही हैं, मुझे पहले तो ये बताइए कि मैं जब बात कर रहा हूं सैयद इकरारुल हसन से, तो क्या मैं इकरारुल हसन से बतौर सहाफ़ी बात करूंगा, एक तहरीक या सियासी पार्टी के सरबराह के तौर पे बात करूंगा, या एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के तौर के ऊपर बात करूंगा? यानी अब आप जनाब का तारुफ किस तरह से करवाऊंगा? कि मेरा पहला हवाला हमेशा सहाफत रहेगी, हमारे खून में है। 25-30 साल इस दश्त की सयाही में हमने गुजारे हैं, और मैं बारहा इस बात की वजाहत कर चुका कि जो तहरीक है ये नज़रियाती, शऊरी और फिक्री तहरीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सर सैयद अहमद खान ने बतौर सहाफ़ी अलीगढ़ तहरीक चलाई थी, जैसे मौलाना ज़फ़र अली खान ने बतौर सहाफ़ी तहरीक पाकिस्तान में अपना किरदार अदा किया था। ये मेरी, आपकी, हम सब की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान की मिडिल क्लास को, पाकिस्तान के आम लोगों को ये एहसास दिलाएं कि आप इन वडेरों, इन अमीरजादों, इन जागीरदारों की ज़हनी गुलामी से निकलें, ऐसी सियासी जमातें बनाने की तरफ आएं कि जिनके अपने अंदर जमहूरियत हो, जिनके अपने अंदर मेरिट का सिलसिला हो, और जिसमें मिडिल क्लास और आम लोग भी बराबर का मौका पा सकें कि वो भी सर इख्तिदार आए और पार्टी के चेयरमैन बन सकें। तो आपकी मर्जी है, आप जो जी चाहे। अब सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं, आप उससे तो अलग हो गया, अब तो सियासतदान के तौर पे आ गए ना सामने। ऐसा नहीं है। जाहिर है, आप जब भी आप ट्वीट कर रहे हैं, आप कोई भी बात कर रहे हैं, आप भी कोई वीडियो बना रहे हैं, तो जाहिर है वो सहाफत के जुमरे में आती है। लेकिन मुझे दोनों में से किसी भी बात पे कोई एतराज नहीं। आपका जो जी चाहे और जो आपको मुनासिब लगे, आप मुझे उस हवाले से मुखातिब कीजिए। अच्छा, चलें आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए कि जवाद अहमद भी पाकिस्तान के एक बड़ा नाम है, जाहिर है वो गुलकार भी रहे, आप एक पार्टी को वो हेड कर रहे हैं। अगर कोई आपको ये कहे कि आपका हाल जवाद अहमद जैसा होगा, तो मेरा सवाल ये है कि जवाद अहमद का नाम या पैमाना आपकी तज़हीक कैसे हो गया जिस बुनियाद के ऊपर आप भड़क उठें और आप अपने आप को कहें कि मुझे गाली दी गई है? जी हरगिज नहीं। एक तो गाली दी गई, और मैं उसका जिक्र इसलिए बार बार नहीं करना चाहता कि मैं उस पर कोई हमदर्दी या लिवरेज या माइलेज नहीं लेना चाहता। मैं एक उसूल और नजरिए पर कारबंद रहते हुए बात करना चाहता हूं। जो कहा गया गाली के अलावा वो ये था कि ये भी जवाद अहमद की तरह जलील होगा। मैंने अपने वीलॉग में भी बेऐने ही ये जुमले अदा किए, आप चाहें तो ये देख सकते हैं। तो किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो जवाद अहमद जैसे शख्स को जलील कहे और आपसे मुतालिक ये कहे कि आपका हाल भी वैसा ही होगा। मैं पूरी जानदारी से, अल्लाह जानता है और आप भी जानते हैं, मुझे नहीं मालूम था कि जवाद भाई इस वीलॉग में, इस वीडियो में मौजूद होंगे, लेकिन मैं बड़ी ऑनेस्टी के साथ और बड़ी दयानतदारी के साथ सिद्क़े दिल से ये समझता हूं कि जवाद अहमद
عمران خان صاحب جیسے سیاستدانوں سے 1000 گنا بہتر ہے، کروڑ گنا بہتر ہے، قابل احترام ہے۔ جواد احمد وہ ہے کہ جس نے کبھی کسی ڈکٹیٹر کو ووٹ نہیں دیا۔ جواد احمد وہ ہے کہ جس نے کبھی کسی جرنیل کو سلجھا ہوا اور جمہوری نہیں کہا۔ جواد احمد وہ ہے کہ جس نے کبھی اپنی بیٹی کو ڈسون نہیں کیا۔ جواد احمد وہ ہے کہ جس نے کبھی کسی دوسرے کے گھر میں جا کے 5 بچوں کی تو ماں پر پھر تو آپ کو شاہ صاحب غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا جب آپ جواد صاحب کو اتنا کامیاب سمجھتے ہیں، تو پھر کوئی 1000 بار کہتا رہے۔ ایک آدمی ذلیل کہہ رہا ہے اس کو، آپ کے خیال میں مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ وہ آپ کو کہہ رہا کہ آپ بھی ذلیل ہوں گے، آپ کے خیال میں غصے کی بات نہیں ہے؟ اور یہ غصہ کرنا نہ کرنا تو سیکنڈری اور ثانوی بات ہے نا۔ سب سے پہلے تو اس بات پر گوندل صاحب بات ہونی چاہیے کہ کیا ایک یونیفارم میں موجود آدمی کو کسی بھی طرح کا پولیٹیکل کامنٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ وہ کامنٹ ٹھیک تھا، وہ کامنٹ غلط تھا، وہ کامنٹ اشتعال انگیز تھا، اس میں گالی تھی نہیں تھی، سب سیکنڈری باتیں۔ بنیادی اصول یہ ہے، پہلے سب سے ہم یہ اور آپ ڈسکس کریں گے کہ کیا کسی بھی طرح کا سیاسی تعصب، سیاسی جملے بازی، کسی بھی طرح کا کوئی سیاسی جملہ ایک آفیشل کی جانب سے کہا جانا چاہیے یا نہیں؟ اچھا، میں اقرار صاحب آپ کے سامنے نا ندیم افضل چند پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں، انہوں نے اس کے اوپر رد عمل دیا، ایک ٹویٹ کیا، ان کا جی سیاستدان کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ ایک سیاستدان کے طور پہ سامنے آئے ہیں یا ایک پولیٹیکل کی فگر کے طور کے اوپر ہیں؟ بہت سارے لوگ آپ کے بارے میں بہت کچھ کہیں گے، ہم نے دیکھا احسن اقبال، خواجہ آصف، نواز شریف، عمران خان کو تانگا پارٹی کا تانا دیا جاتا رہا۔ اگر آپ کو کوئی ایسا جملہ کہا گیا تو کیا اب آپ ہر کسی کے پیچھے فون لے کر بھاگتے رہیں گے؟ آپ نے لوگوں کے پاس ووٹ لینے جانا ہے، لوگ بہت سارے جملے کہیں گے، آپ ہر شخص سے الجھتے اور لڑتے رہیں گے کہ آپ کے بارے میں اس نے یہ کہا؟ ہر کوئی تو آپ کو پسند نہیں کرے گا۔ پھر وہی بات ہے نا، جس روایتی سیاست اور روایتی سیاستدان کا تصور آپ لوگ پیش کر رہے ہیں، کوئی دوسرا بھی پیش کر رہا ہے کہ میں ووٹ مانگنے جاؤں گا وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اس کی ابتدا میں وضاحت کر دی کہ میں ایک شعوری، فکری اور نظریاتی تحریک اور اس جد و جہد کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس کے نتیجے میں لوگ برسر اقتدار آئیں، پارٹی کے عہدے میرٹ اور جمہوریت کی بنیاد پر حاصل کریں اور وہ ووٹ مانگیں۔ میں تو اللہ اور اس کے رسول کی قسم کھا کے ایک مرتبہ پھر یہ یقین دلاتا ہوں، زندگی میں کبھی کسی سے ووٹ نہیں مانگوں گا، زندگی میں کوئی عہدہ نہیں لوں گا، کسی عہدے کا امیدوار نہیں ہوں گا، کبھی کوئی الیکشن نہیں لڑوں گا، کبھی کسی طرح کا ذاتی فائدہ یا منفعت کسی بھی طرح سے کسی پولیٹیکل موومنٹ یا پولیٹیکل پارٹی سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وابستہ نہیں کروں گا۔ اس کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں، اور میں بڑی دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ جس اقرار الحسن نے اپنی زندگی کے 20-25 سال اپنے صحافت میں، اپنے جرنلزم میں لوگوں کے لیے آواز بلند کی، وہ اپنے لیے بھی آواز بلند کرنے کا برابر کا حق رکھتا ہے۔ بحث اس بات پر ہونی چاہیے کہ اس شخص نے جو کیا وہ درست تھا، وہ غلط تھا، کیا اس پر رد عمل نہیں دیا جانا چاہیے تھا، کیا اس نے کوئی ٹھیک بات کی؟ یہ تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ جی برداشت کریں، جی تحمل کریں، یہ تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہے میرا خیال ہے۔ میں ایک اور سینیریو آپ کے سامنے شاہ صاحب رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ ایک گلی سے گزر رہے ہیں، کوئی شخص بے شک سرکاری ملازم ہے یا غیر سرکاری ہے، وہ اپنے گھر میں یا کسی اپنے دوست سے، کسی فرد سے آپ کے بارے میں جو بھی بات کر رہا ہے، آپ قابل اعتراض گفتگو کر رہا ہے یا آپ سیاسی کامنٹ کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، آپ دیوار پلنگ کے لوگوں کے گھروں میں چلے جائیں گے کہ میرے بارے بات کیوں کر رہے ہو؟ یعنی میں یہ غلط تقابل اور موازنہ ہے نا۔ ایک کیا ہے کہ گھر کے اندر کوئی دیوار کے دوسری طرف کوئی بات کر رہا ہے، ایک سرکاری وردی پہن کر سرکاری امیگریشن کاؤنٹر پر کھڑا ہو کر ایک سرکاری ادارے FIA کا سرکاری افسر ایک بات کر رہا ہے اور علل اعلان کر رہا ہے اور اس طرح سے کر رہا ہے کہ وہاں جتنے لوگ موجود ہیں وہ اس بات کو سن رہے ہیں، تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ہی غلط کمپیریزن اور موازنہ ہے دونوں باتوں۔ اچھا شاہ جی، جو اس نے کہا وہ آپ کا، ہم نے پورے سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے رد عمل کو سنا، بعد میں آپ بھی ویسے ہی جملے کہتے ہوئے دکھائی دیے جو آپ کی ویڈیوز آئی ہیں، تو کیا آپ اگر ایک پولیٹیکل کی فگر ہیں، آپ کو یہ زیب دیتا ہے کہ کسی یونیفارم والے شخص کو، کسی سرکاری ملازم کے بارے میں یہ جملہ تراشیں؟ اگر آپ کے بارے میں کچھ کہا تھا تو آپ نے کیا جو ڈیو پروسیس آف لا ہے اس کو فالو کیا، کوئی درخواست دی، یا آپ خود سے عدالت لگائی، خود ہی اپنے فیصلہ سنا دیا؟ نہیں، خود عدالت اور فیصلہ سنانے کی ہرگز بات نہیں۔ دیکھیے، جہاں بھی جو بھی آپ سے اس متعلق بات کرے گا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کنفرنٹ کیا جانا چاہیے، اور میں پوری دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی گالم گلوچ نہیں کی۔ ہاں، اس بات پر ضرور بحث ہو سکتی ہے کہ آپ نے آواز بلند کی نہیں کی، مگر بڑی بدقسمتی ہے نا کہ ہم اپنے سیاسی نظریات کے تناظر میں واقعات کو دیکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اسی ایئرپورٹ پر آج سے شاید 6 مہینے سال پہلے بھی میں نے جب یہ FIA کے افسران مختلف لوگوں کو پروٹوکول دے رہے تھے اور وہاں عام لوگ لائنوں میں لگے ذلیل ہو رہے تھے، تب بھی میں نے اس سے شاید 10 گنا زیادہ اونچی آواز میں بات کی تھی۔ تب آپ صحافی اور کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہو سکتے تھے، اب آپ ایک سیاسی رہنما ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ ایک تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو اگر ایک
اولن تو ایسا نہیں ہے کہ میں سیاستدان ہوں، میں نے وضاحت کر دی اس کی، لیکن اگر کوئی سیاستدان ہے بھی تو کیا اس سے آپ یہ حق اور یہ رائٹ چھین لیتے ہیں کہ اس کی کوئی بھی تصدیق کرے؟ اس کے ساتھ فیملی موجود ہے. گوندل صاحب، آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ کسی بھی جگہ پر اور کوئی بھی بدبخت کسی بھی طرح کا پولیٹیکل کامنٹ پاس کرے گا، میں برسرعام مذمت کروں گا اس کی. اور یہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس وقت پاکستان کی ایک سیاسی جماعت پاکستان تحریک بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا جواد صاحب کو بھی ساتھ شامل کر کے جواد صاحب کی رائے بھی ذرا لینا چاہتا ہوں. جواد صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. مجھے یہ بتائیے کہ آپ ظاہر ہے اس ملک کے اندر ایک بڑے سٹار کے طور پہ آئے، ہم سب آپ کو سنتے رہے، آج بھی سنتے ہیں، ابھی بھی آپ کے وہ جو گائے ہوئے گانے ہیں وہ بھی وائرل ہیں. اس کے بعد آپ کا ایک پولیٹیکل سٹیچر سامنے آیا، پولیٹیکل پارٹی کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں. اگر آپ کے نام کی مثال دی جائے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جواد احمد تو کہتے ہیں کہ میں ریپلیس کروں گا ان ساری جماعتوں کو، عمران خان، نواز شریف، آصف زرداری. وہ تضحیک کا پیمانہ کیسے بن گیا اگر کسی کو کہا جائے کہ جواد احمد جیسا اس کا حال ہوگا؟ اس پر کیا رائے آپ کی؟ اچھا، مجھے تو نہیں پتا کہ یہ بات ہوئی ہے. مجھے تو یہ بتایا گیا کہ شاید اس نے کوئی غلط لفظ بھی استعمال کیا تھا. تو جہاں تک یہ بات ہے تو اس میں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. مجھے یہ اقرار بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس نے ایگزیکٹلی کیا کہا تھا. لیکن جو اصل بات ہے نا عمر، وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ان تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ ایشو بنا ہوا ہے کہ کوئی نئے لوگ آئیں سیاست میں، کہیں سے بھی آئیں، وہ چاہے شوبز سے آئیں، چاہے نیوز سے آئیں جیسے اقرار آئے ہیں، یا اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو آ سکتے ہیں آئندہ بھی. تو ان کو یہ ایشو ہے کہ یہ آئے کیوں ہیں، یہ کیوں آئے ہیں اور تنقید کیوں کر رہے ہیں. حالانکہ یہ پوری سیاست جو ہے، چاہے وہ شریف خاندان کی ہو، بھٹو زرداری خاندان کی ہو، یا عمران خان اور شاہ محمود قریشی خاندانوں کی ہو، یہ ساری کی ساری سیاست تنقید کے اوپر ہے. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں نا تو نیازی خاندان جو ہیں اب تو وہ آگے ہیں سامنے، ان کی بہنیں آج کل ان کے لیے بڑا کچھ کر رہی ہیں. اس سے پہلے بشرا بیگم بھی سیاست میں کافی حد تک انوالو رہی ہیں. ساری کریٹیکل سیاست تھی، ساری کرٹیک بیس سیاست تھی. تو سیاست جب ہو ہی اس بات پہ رہی ہے کہ آپ نے یہ کیا، آپ نے غلط کیا، ہم آئیں گے تو یہ کریں گے، تو اس میں پھر گالم گلوچ جب کی جاتی ہے نا کسی بھی پارٹی سے، اور اسپیشلی یہ جو ہے نا یہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہوتی ہے. مجھے آج تک، اور مجھے نہیں لگتا کہ اقرار بھی یہ شاید یہ بات کریں گے، میرے سے چھوٹے ہیں لیکن میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ سیاست میں آئے ہیں، لیکن وہ بتائیں گے آپ کو کہ باقی پارٹیز نہیں گالم گلوچ کر رہی، صرف پی ٹی آئی کر رہی ہے. اس کی ایک وجہ ہے بڑی سمپل، کیونکہ عمران خان پہلے آدمی تھے جو ایک مشہور آدمی تھے اور وہ سیاست میں آئے تھے. اس کے بعد جتنے بھی لوگ ایسے آئیں گے جو نامور کے اپنے اپنے فیلڈ میں ہوں گے، تو ان کو وہ ایک سیکیورٹی کا ایشو بن جاتا ہے، ان کے لیے ایک بن جاتا ہے، چیلنجنگ انوائرمنٹ بن جاتا ہے. تو یہ اسپیشلی ایک سوشل میڈیا ان کے خلاف چل پڑتا ہے. اور جہاں تک میری بات ہے، میں تو سوشلسٹ پارٹی بنا رہا ہوں یار. میں تو سوشلسٹ پارٹی جو ہے وہ تو کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہے ابھی. یہ تو دنیا میں جو ہے تھرڈ ورلڈ کے اندر بڑا مشکل ہے اس کو بنانا، اور میں وہ مشکل کام کر رہا ہوں. تو مجھے بتائیے کہ میرے ساتھ آپ کا کیا تعلق بنتا ہے گالم گلوچ کا؟ میں تو آپ کے لیے لڑ رہا ہوں، لیکن میں تو آپ کے طبقے کے لیے لڑ رہا ہوں. آپ غریب ہیں، آپ مڈل کلاس کے ہیں، آپ لوور مڈل کلاس کے ہیں، آپ مڈل کلاس کے ہیں، ایون تھوڑے سے اپر مڈل کلاس کے بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جذباتی ہوتے ہیں اور احساس مند ہوتے ہیں. تو میں تو آپ کے لیے لڑ رہا ہوں. تو مجھے یقین ہے کہ یہ اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہیں، اس سے ایک بات تو صاف ہوگی کہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ سیاست کے اندر گالم گلوچ نہ کریں، اور وہ گالم گلوچ کرتے ہیں تو ریبٹل دینا پڑتا ہے. ویری رائٹ. یہ جواد صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے. ایک تو نئی پارٹیز آنی چاہیے، نئی لیڈرشپ آنی چاہیے، لیکن ایک سوال اور ہے، وہ آپ دونوں جو اکابرین ہیں ان کے سامنے یہ سوال ہے کہ جب آپ دوسروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، پھر آپ بھی خود کے ٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں. آپ کے متعلق بھی آپ کے مخالفین یہی کہتے ہیں کہ آپ شارٹ ٹیمپرڈ ہیں، سوال ہوتا ہے آپ غصہ کر جاتے ہیں، بعد میں آپ معذرت کر لیتے ہیں. یہی اقرار صاحب سے بھی ہوا ہے کہ آپ ایک جب پولیٹیکل ایک فگر کے طور پہ سامنے آئیں گے پھر آپ کو برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. یہاں پہ تانگا پارٹی کے تانے دیے جاتے رہے، نواز شریف صاحب کے اوپر جوتا پھینکا گیا، انہوں نے تو اس طرح سے نہیں ریئیکٹ کیا جیسے آپ کے یا اقرار صاحب کے متعلق کہا جا رہا ہے. دیکھیں، مجھے یہ بات بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر کوئی بھی صحافی اس حد تک جائے عمران خان کے ساتھ، جن کی پارٹی یہ سب کچھ کرتی ہے، تو وہ آگے سے کیا کریں گے میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. کیونکہ میں نے تو عمران خان کی طرح جب وہ مشہور ہوتے تھے تو لوگوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کبھی نہیں کیا جو وہ کرتے تھے. اور وہ اخباروں میں آپ اپنے پرانے جرنلسٹ سے پوچھیں، وہ تو رپورٹڈ ہے، وہ تو لوگوں کو دھکا بھی دیتے تھے، بڑا کچھ کرتے تھے. اب ایشو یہ ہے کہ کیا ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ یہ صرف پی ٹی آئی کرتی ہے. یہ کیسے طے کرتے ہیں جواد صاحب؟
وہ یہ کوئی کیسے اور طے پارٹی کرتے ہیں؟ کرتی نہیں ہے، نہ کسی کا صحافی کرتا ہے ہمارے ساتھ، جواد ہمارے صاحب؟ ساتھ نہیں کرتا، اس سے عمران خان کی پارٹی کے ساتھ کرتے ہوں ہمارے ہمارے ساتھ ابھی تک کم از کم نون لیگ یا پیپلز پارٹی اس کے لوگ یہ کام نہیں کر رہے، فیشزم نہیں کر رہے، یہ زبان بندی نہیں کر رہے. میں آپ کو نام لے کے دو چار بتا دیتا ہوں: جبران الیاس، اظہر مشوانی، ارسلان خالد، شہباز گل، اس طرح کے جتنے لوگ ہیں یہ باقاعدہ میرے سوشل میڈیا کو بلاک کرتے ہیں، رپورٹ کرتے ہیں، انفالو کرنے کی کیمپینز کرتے ہیں. اب آپ بتائیے یہ سیاست ہے؟ اگر آپ نے سوشل میڈیا بنا ہی لیا ہے ریاست کی مدد سے، اور پھر آپ نے جو پختونخوا میں گورنمنٹس بنائی وہاں پہ آپ نے پیسہ لگا کے سوشل میڈیا بنایا اور اس میں پیسہ حکومتی لگتا رہا، تو اگر آپ نے سوشل میڈیا بنا لی پھر ایکسپیٹریٹ سے آپ نے پیسے لیے اتنے زیادہ، ان کو جو بھی کہلا کے، تو وہ جو آپ نے اتنا پیسہ لگایا سوشل میڈیا پہ تو اس کو اس لیے لگایا ہے تاکہ کوئی بھی نیا بندہ آئے تو اس کو آپ گالم گلوچ فحش کریں. آپ کبھی جا کے دیکھیں نا میرے ٹائم لائن پہ، آپ جا کے دیکھیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ جو ٹرولنگ ہے وہ کی جاتی ہے. بالکل ٹھیک. ڈسکشن کا سلسلہ بڑا زبردست چل رہا ہے. ذرا مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جواد صاحب اور اقرار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا اقرار صاحب مجھے یہ بتائیے کہ چلیں، جو جواد صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے نام لیے کہ یہ لوگ یہ کرتے ہیں، چلیں آگے بڑھتے ہیں. جب آپ ایئرپورٹ کے اوپر آئے، ایک شخص نے یونیفارم پہنا ہوا ہے، آپ کا اعتراض یہ ہے کہ اس کو سیاسی جملے بازی نہیں کرنی چاہیے یا وہ ریاست کے ٹیکس سے تنخواہ لیتا ہے. آپ نے اس شخص کے اس رویے کی بنیاد کے اوپر وہاں میں تحریک انصاف کیسے آ گئی؟ آپ اس کو انصافی کہہ رہے تھے، آپ اس کے بارے میں وہ ایک اور قابل اعتراض لفظ بول رہے تھے، وہ آپ نے کیسے طے کر لیا کہ اس کا تعلق تحریک انصاف سے، اور تحریک انصاف نے کہیں اس کو کہا ہوگا یا اس نے اس بنیاد کے اوپر کیا ہوگا؟ گوندل صاحب، آپ کو کبھی موقع زندگی میں ملے تو وہ جو صاحب ہیں آپ ذرا قرآن مجید پہ ہاتھ ہٹوا کے ان سے پوچھیے گا کہ میں نے کیمرہ آن کرنے سے پہلے ان کے قریب جب آیا وہ سٹیمپ ان کو دکھانے کے لیے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی، جو کامنٹ انہوں نے دیا تھا ظاہر میں تب تک تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ عمران خان کی فالوور ہیں؟ ہی سیڈ یس. آپ جیسے جی چاہے تسلی کر لیجیے گا، اگین ان سے حلف لے لیجیے گا کبھی زندگی میں. تو میں نے ایزیوم نہیں کیا، یہ انہوں نے اس بات کا اقرار کیا. اور میں اگین دیکھیں نا، یہ جو آپ نے بات کی نا کہ جناب برداشت کی بات اور تحمل کی بات اور یہ سیخ پاؤ ہو جانے کی بات، یہ کہہ کون رہے ہیں؟ کون سی پارٹی یہ بات کر رہی ہے جو مولانا ڈیزل پکارتی رہی ہے، جس کا لیڈر سٹیج کے اوپر سے کھڑا ہو کے جو وہ چادر لپیٹ کے محمود اجزئی کا مذاق اڑاتا رہا ہے، جو شخص جس شخص نے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا ہے، کسی کو چپڑاسی کہا ہے، یعنی کون لوگ یہ بات کر رہے ہیں؟ خدا کا خوف کیجئے. کم سے کم جو ہمیں تحمل کی یا برداشت کی یا ٹھہراؤ کی کا جو درس دے رہے ہیں، کم سے کم وہ اپنے گریبان میں تو ضرور جھانکیں. اینڈ ویری انفارچونیٹ کہ ہم نے تو اس پیمانے یا اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. ہم نے تو ایک شخص کو کہ جو ایک یونیفارم کے اندر، جو یونیفارم والے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں آپ کیا کیا کچھ کرتے ہیں، ان کی بچیوں کی، ان کی خواتین کی، ان کی لڑکیوں کی تصویریں. اچھا اگر اقرار صاحب آپ کو یہی بات کہی جاتی کہ آپ کا حال عمران خان یا نواز شریف یا زرداری جیسا ہوتا تو پھر تو میرے خیال آپ کا یہ ریئیکشن نہ ہوتا. بات صرف جملے کی حد تک نہیں ہے نا، اس جملے میں کتنی تضحیق ہے اور وہ کس طرح سے اور کس لیے کہی گئی ہے. اگر تو آپ کسی کی بھی تضحیق اور تزویر کی نیت سے کوئی بھی بات کہتے ہیں، اور گنجل صاحب اس وقت کہتے ہیں جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ موجود ہے، یہ کسی طرح سے جسٹیفائیڈ نہیں ہے. میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ کس طرح سے، کس اینگل سے دو باتیں کہ ایک آدمی یونیفارم میں آفیشیل میں کھڑا ہو کے کیسے تعصب اور پولیٹیکل کا مظاہرہ کر سکتا ہے، اور دوسرا کسی کی فیملی موجود ہے اس کے ساتھ بھی یہ ہوگا آپ سمیت ہم اس کی مذمت کریں گے، چاہے وہ سامنے ہو. بالکل ٹھیک. اچھا جواد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب یہ ساری باتیں تحریک انصاف کے حوالے سے، اور مجھے یوں تاثر آتا ہے کہ آپ دونوں کا کم از کم ایک معاملے کے اوپر بڑا اتفاق رائے ہے، اور وہ ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے. جب آپ دونوں یہ بات کرتے ہیں تو آپ نوجوانوں کے لیڈرز ہیں، اقرار صاحب ہوں یا جواد صاحب آپ ہوں. اب آپ نوجوانوں کے لیے کیا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں؟ یعنی یہ بھی تو یوں لگ رہا ہے جیسے معاشرے کے اندر جواد احمد اور اقرار الحسن بھی جہاں ایک نئی ریڈ لائن بن گئے ہیں، جہاں بہت ساری ریڈ لائن سنتے تھے، اب لگتا ہے کہ اقرار اور جواد بھی سوسائٹی کی ریڈ لائن ہے، ان کے حوالے سے محتاط رہنا پڑے گا. دیکھیں عمر، اس ملک کے اندر نا ایک باقاعدہ طریقے سے، بڑے آرگنائز طریقے سے یہ پھیلایا گیا ہے کہ امیر اور غریب خدا بناتا ہے، اور اس کے اوپر ساری سیاست یہ ہے. اسی لیے ارب پتی لوگ جو ہے نا، یہ جیسے عمران خان ہے، اور کھرب پتی لوگ شریف خاندان، کھرب پتی بھٹو زرداری خاندان، ان کے اوپر لوگ ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ اتنے امیر لوگ ہیں، آپ کی پارٹیز میں بھی امیر لوگ ہیں، کروڑوں روپے لگا کے الیکشن لڑتے ہیں، لوگ اتنے غلام ذہن کے ہیں، اتنا ان کے ساتھ بے حسی ان کے ساتھ برتی گئی ہے. وہ یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کی حکومتوں میں ہمیں کیا ملا ہے،
الٹا ہی کرتے ہیں کہ جب ان میں سے کسی کو اندر ڈال دیا جاتا ہے جیل میں، کیونکہ ان کے فوج کے ساتھ مسئلے ہو جاتے ہیں، فوج ہی لے کے آتی ہے، فوج ہی بعد میں نکال دیتی ہے، تو یہ ان کے لیے کھڑے ہو کے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے عام لوگوں کے ساتھ، مڈل کلاس کے غریب لوگ جو ہیں، اور آپ کے بھی ارد گرد ہوں گے، آپ مڈل کلاس سے خود بھی ہیں، آپ مجھے بتائیں کسی نے ان کو کیا دیا آج تک، جبکہ یہ سب لوگ ان سب کے اثاثے بڑے ہیں. میں یہ صرف شریف خاندان، بھٹو زرداری خاندان کی بات نہیں کر رہا، ایون عمران خان کے بھی اپنے زمانے میں ان کے اثاثے بڑے ہیں، ان کے جتنے بھی پہلے تھے ان کی حکومت کے بعد زیادہ بڑے ہیں. مجھے بتائیں عام آدمی کے کب بڑے؟ تو اس لیے مجھے تو ان کے ساتھ ایک بڑی لمبی لڑائی لڑنی ہے، اور میں ہدایت دینے کی اور تعلیم دینے کی، شعور دینے کی بات کر رہا ہوں. وہ طبقاتی شعور ہے جو سوشلزم جس کی بات کرتا ہے. لیکن جواز ہم لوگ صاحب تو سمپل یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا لیکن اعتراض یہ ہے اب کہ مجھے بتائیے، آپ کا حق ہے جواز صاحب، یہ آپ کا حق ہے، آپ سوشلسٹ پارٹی بنائیں، اپنا موقف رکھیں، سب اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن تاثر آپ دونوں کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف بات جب کرتے ہیں وہ ایک ہی پرسنالٹی کو اور ایک ہی پارٹی کو ہٹ کرتے ہیں، جیسا کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو صرف اور صرف تضحیق جو ہے وہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بریگیڈ کرتا ہے. کیونکہ وہ کرتے ہیں نا یار. دیکھیں عمر، آپ کو میں نے کہا کہ آپ میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ نا کسی پوسٹ کے نیچے جائیں، آپ کو پتہ کیا پتہ چلے گا کہ وہ بغیر پڑھے، مطلب ابھی میری پوسٹ کافی لمبی ہے یا میرا ویڈیو لمبا ہے، وہ بغیر پڑھے ان کو آرگنائز طریقے سے بھیجا جاتا ہے. وہ پہلے منٹ نہیں، پہلے 10 سیکنڈ میں کامنٹس گندے کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ باقاعدہ آرگنائز طریقے سے کیا جاتا ہے. میں روز سڑک پہ پھرتا ہوں، وہاں پہ کوئی مجھے کچھ نہیں کہتا، میرے سے لوگ پیار کرتے ہیں. آپ میرے ساتھ چلیں کبھی کسی بھی بازار میں، آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن یہ کون لوگ ہیں جن کو بھیجا جاتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا، میں نے نام لیے تھے، ارسلان خالد کا، پھر شہباز گل کا، پھر وہ کیا نام ہے اظہر مشوانی اور جبران الیاس، سب سے جو ان کا سرغنا ہے جو امریکہ بیٹھا ہوا ہے، یہ سب کرواتے ہیں. یہ سوشل میڈیا ہیڈ ہیں پی ٹی آئی کے. اور پی ٹی آئی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ بھی جو زیادتی کی ہے وہ ان لوگوں نے کی ہے. عمران خان کا خیال یہ تھا کہ سوشل میڈیا مجھے باہر نکال لے گا اور سارا کچھ کیا کرے گا، لیکن وہ نہیں کر سکا سوشل میڈیا. اور انہوں نے عمران خان کو جیل میں ڈلوایا ہوا ہے. ابھی تک یہ باز نہیں آ رہے. یہ ریاست کے خلاف بیانیے بناتے ہیں، یہ انڈیا کے ساتھ مل جاتے ہیں، کبھی ایران اور امریکہ اور اسرائیل اور پاکستان کے آپس میں جو بھی معاملہ چل رہے ہوتے ہیں ان کے اندر ٹانگ گھساتے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ ان کو پیسے ملتے ہیں، ان کو آرگنائز طریقے سے چلایا جاتا ہے. اور سوشل میڈیا جو پی ٹی آئی کا جو ہے نا، وہ اپنے لیے خود نقصان دہ ہے. وہ جو ہمارے ساتھ یہ کرتا ہے، جب ہم لوگوں کے ساتھ وہ اس طرح کرتا ہے، اور ان میں کئی صحافی بھی ہوتے ہیں. اچھا، آپ جیسے صحافی جو ہے نا، وہ ان کا تھوڑا سا انکلینیشن ہو سکتا ہے کسی کی طرف، آپ ان میں شامل نہیں ہیں، لیکن ایسے صحافی ہیں جو بدتمیزی کرتے ہیں باقاعدہ. آپ کا ایک صحافی ہے، مطلب چلے میں نام نہیں لیتا، ایسی وہ اپنے آپ کو سمجھے گا کچھ، وہ چھوٹی عمر کے عام صحافی ہیں بھی، اور وہ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں. ان کو عقل ہونی چاہیے کہ میں عمران خان کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اس سے میرے تعلقات رہے ہیں. آپ کس چکر میں مجھے اس کے لیے کچھ کہہ رہے ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں مجھے، اور وہ بھی بدتمیزی کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس ملک کے کلچر پہ. یہ ان کی وجہ سے پھر کبھی کبھی ہمیں بہت سخت جواب دینا پڑتا ہے، اور وہ اگر سخت جواب نہیں نہ دیں گے عمر، تو میری کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اقرار صاحب، میں یہ سوال دوبارہ آپ کی طرف لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ کیا جہاں ہم نے سنا کہ فلان ریڈ لائن ہے، فلان ریڈ لائن ہے، سید اقرار الحسن بھی اس ملک کی نئی ریڈ لائن ہے؟ جی ہرگز نہیں گودل صاحب. ہم نے علل اعلان یہ کہا ہے، مختلف ویڈیوز موجود ہیں، ہمارے جو جتنے بھی تحریک کے ساتھی اور دوست ہیں، کہ ہماری تحریک میں کبھی اقرار الحسن زندہ باد کا نعرہ بھی نہیں لگے گا. ریڈ لائن تو بہت دور کی بات ہے. ہم شخصیت پرستی اور موروثیت اور فوجی عملیت کے خلاف بات کر رہے ہیں. اور میں کبھی آپ دیکھیں کہ ہم نے کبھی کوئی ایسا ایکٹ جو ہے وہ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ جہاں ایک بت تراشا جائے اور پھر اس بت کی جو ہے وہ آرتیاں اتاری جائیں عمران خان صاحب کی طرح یا نواز شریف صاحب کی طرح یا زرداری اور بھٹو کی طرح. تو ہرگز ایسا نہیں ہے. لیکن یہ تو مت کیجئے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں اور ایک آدمی اپنی آفیشیل کیپیسٹی میں یونیفارم پہن کر آپ پر گالی دے کر ایک جملہ کستا ہے اور آپ اس سے بات بھی نہ کر سکیں. آپ نے گوندل صاحب پرابلم یہ ہے نا کہ وہ جس تحقیر آمیز انداز سے وہ جملہ کہا گیا، جس رونت اور فرونیت کا عام طور پر بھی یہ ہمارے افسران جو ہیں وہ امیگریشن کاؤنٹرز پر مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو نہیں دیکھا. لیکن شاہ صاحب، آپ نے پروسیس فالو کیا، آپ نے اس کے خلاف کوئی اپلیکیشن ابھی دی ہے؟ اگر آپ کی کچھ ایسی چیز ہوئی ہے تو اس کا ایک پروسیس ہے نا، آپ نے وہ فالو نہیں کیا. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ نے خود عدالت لگائی، آپ نے وہاں پر فیصلہ سنا دیا، پھر اس کی نوکری، جو آپ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کی نوکری خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا، وہ تو ڈل گئی. نہیں دیکھیں، میں نے پھر وہی بات کی، میں نے کیا فیصلہ سنایا بھائی؟ ایک آدمی نے آپ پہ کامنٹ کیا اور آپ نے اس کو کاؤنٹر کیا، آپ نے اس سے بات کی. اب آپ سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک مقدس گائے ہے
کہ وہ یونیفارم میں رہ کر آپ کو گالی دے سکتا ہے, وہ یونیفارم میں رہ کر آپ کی فیملی کی موجودگی میں آپ کی تضحیک اور تحقیر کر سکتا ہے, لیکن آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ اس سے جا کے بات کریں یا آپ اس کو کنفرنٹ کریں. تو میں نے وہی کیا جو کیا جانا چاہیے تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بس اتنا ہی کافی تھا, لیکن اس سے بڑھ کر اس کی نوکری, اور میں اللہ کو نہیں شاہ صاحب, اگر آپ کے ساتھ یا میرے ساتھ خدا نخواستہ کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسا کام ہو, کوئی کرائم ہو, کوئی غلط چیز ہو, تو کیا بدلے میں آپ اس کے ساتھ وہ کرائم کریں گے یا عدالت کو یا پولیس کو یا جو بھی ڈیو پروسیس ہے اس کو فالو کریں گے؟ دو الگ الگ باتیں ہیں نا. یہ دیکھیں نا, میں وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو کوئی راہ چلتے ہوئے گالی دے اور آپ کی فیملی کے ساتھ, اور آپ اس سے بات بھی نہیں کر سکتے. یا تو میں نے اس پہ کوئی تھپڑ رسید کی وجہ سے, بہت سارے پی ٹی آئی کے شہباز گل صاحب جیسے جھوٹوں نے یہ ویلاگز میں کہا, یا تو کوئی ایسی غیر قانونی حرکت سرزد ہوئی ہو ضرور بتائیے. لیکن مجھے لگتا ہے یہ میرا رائٹ ہے اور یہ میرا قانونی حق ہے کہ اگر کوئی بدبخت میری فیملی کی موجودگی میں تحقیر اور تزویر اور تضحیک کا نشانہ بناتا ہے تو میں ضرور اس کو انکاؤنٹر کروں. بالکل ٹھیک ہے, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جواد صاحب اور اقرار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. جواد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ دونوں جو شخصیات ہیں, ظاہر معزز شخصیات ہیں, آپ دونوں نوجوانوں کو بنیادی طور پہ اٹریکٹ کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک آلریڈی جس جماعت کے اوپر آپ دونوں سب سے زیادہ تنقید کرتے ہیں وہ بھی کہتی ہے کہ ہم نوجوانوں کی جماعت ہے تحریک انصاف, تو آپ ان سے ایسا کیا الگ لے کر آ رہے ہیں پھر ہم کہیں کہ نوجوان آپ سے اٹریکٹ ہوں گے, ان کو چھوڑیں گے؟ کیونکہ آپ تو زیادہ لگتا یہ ہے کہ پھر سختی کا اظہار بھی کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں جو جواب اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, تو پھر اس نوجوان کو آپ اٹریکٹ کیسے کریں گے؟ اس کے سامنے تو آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہم تو ٹالریٹ نہیں کریں گے, الفاظ بھی وہ استعمال کرتے ہیں جو آپ کے خیال میں وہ استعمال کرتے ہیں وہ قابل اعتراض ہے, لیکن آپ استعمال کریں تو آپ کہتے نہیں ہم تو جواب دے رہے ہیں. جی وہ میں نے کبھی زندگی میں وہ الفاظ استعمال نہیں کیے جو وہ کرتے ہیں. آپ کو جانا پڑے گا نا سوشل میڈیا پہ میرے. اچھا مثال کے طور پہ میں نے کبھی عورت کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کی جس طرح عمران خان نے کی تھی کہ وہ ایک عورت جو ہے وہ آپ کا جو خاوند کہیں ناراض نہ ہو جائے کیونکہ آپ میرے بارے میں اتنے پیار سے بات کرتی ہیں. میں ایسی گفتگو نہیں کرتا. میں جب کہتا ہوں کسی کو تو میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ بڑے ہی بے غیرت آدمی ہیں, یا آپ, اور اس کی میں طریقہ اس کے میں وجہ بتاتا ہوں کہ اس کی یہ وجہ ہے. اب اگر میں سخت الفاظ بھی نہیں بولوں گا, میں ایک جاوید احمد غامدی صاحب کے پاس ایک دفعہ گیا, بہت پرانی بات ہے, جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, تو انہوں نے میرے سامنے ایک لفظ استعمال کیا, غبی. اب غبی ایک سخت لفظ ہے, اسی طرح بیوقوف بھی ایک سخت لفظ ہے. کتنا سخت لفظ ہے یہ اس آدمی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو سن رہا ہے. تو میں نے وہ لفظ سنا تو مجھے لگا کہ اس کا مطلب ہے کہ بڑے بڑے جو دانشور عالم بھی ہوتے ہیں ان کو بھی اپنی ناگواری بتانے کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ استعمال کرنا ہوتا ہے. اب یہ آپ کی اپنی لغت ہوتی ہے کہ آپ کسی, میں کیا نہیں کرتا, میں کسی کو جانور کا نام نہیں کہتا, کبھی نہیں کہا. آپ کوئی دکھا دیں مجھے, یا میں نے کبھی کسی کی ماں بہن یا فوش بات کی ہو, یہ کبھی نہیں کی. اسی طرح میں کسی کے پیشے, ذات, شکل, حلیے پہ بات نہیں کرتا. میں صرف بات کرتا ہوں اس کی صفت پہ, اور وہ اس کو فیکٹس کے ساتھ بولتا ہوں. اب اگر اس کو سخت لگتا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ریبٹل ہوتا ہے, اس لیے کیونکہ یہ لوگ اس حد تک جاتے ہیں کہ میری زبان بندی کرتے ہیں. دیکھیں عمر, میں ایک چیز نہیں برداشت کر سکتا, میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, میرے لیے کوئی اور ایشو نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, میری انا بھی نہیں ہے, کوئی ذاتی مسئلہ بھی نہیں ہے. میں اپنی زندگی میں قربانی دے کے, ساری چیزوں کی قربانی دے کے, کروڑوں روپیہ میں کما سکتا ہوں, میں نہیں کما رہا. میں نے کانسرٹس کرنے بھی چھوڑ دیے ہیں. ابھی بسنت میں میرا گانا ہی نمبر 1 تھا پورے پاکستان میں, آپ کو پتہ ہے. 4-5 دن یہ سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ رہا ہے نمبر 1 پہ. اس کے علاوہ ہر چھت پہ بجتا رہا ہے. تو ایک ایسا آدمی جو اس وقت بھی اتنا زیادہ ریلیونٹ ہے, میں سارا کچھ چھوڑ کے کام کر رہا ہوں, اور یہ لوگ میری ساکھ کو متاثر کرنے کے لیے یہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, گالم گلوچ کرتے ہیں, اور اسپیشلی اس لیے کرتے ہیں تاکہ جب وہ نیچے پڑے نا لوگ تو ان کو لگے کہ یار یہ آدمی ہے ہی کچھ نہیں. اور یہ باقاعدہ اس طرح کرتے ہیں, یہ پلانڈ طریقے سے ہوتا ہے. اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میری سیاست کو متاثر کر رہے ہیں. یہ پاکستان کے عام لوگوں کو, غریب لوگوں کو, اور یہ جتنے مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کو متحد کر کے سوشلزم کے لیے تیار کرنا, انسانی برابری کے لیے تیار کرنا. میں اتنا بڑا سخت عمل کر رہا ہوں, اور میں اس آدمی کے یہ شعور دیے ہوئے لوگوں کے ساتھ کر رہا ہوں جس نے یہ کہا تھا, عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی لیفٹ اور رائٹ تو ختم ہو گیا ہے, یہ اب تو رائٹ اینڈ رانگ ہے سیاست میں. اب دیکھیں نا اس طرح کا شعور جب وہ دے رہے ہیں, جبکہ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ نیو یارک میں ایک ڈیموکریٹک سوشلسٹ, مطلب وہ اپنے آپ کو ایک جمہوری سوشلسٹ کہتا ہے, زوران ممدانی, وہ بھی لیفٹ کی بنیاد پہ الیکشن جیتا ہے. تو انہوں نے لیفٹ اور رائٹ ختم کر دیا. تو ابھی آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کے زیادہ تر لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ لیفٹ کیا ہوتا ہے, رائٹ کیا ہوتا ہے. میں ڈیبیٹ کو ذرا کنکلوڈ کرنا ہے, اور میں آپ ان کو پہلے ہدایت دیں گے, بات نہیں ہوگی, پہلے ان کو شعور دینا پڑے گا. جواد صاحب آخری سوال آپ سے کرنا ہے, پھر شاہ صاحب نے چونکہ جانا ہے مجھے پتا ہے,
میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ دونوں جو اقرار صاحب اور جواز صاحب کیا آنے والے دنوں کے اندر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا کاؤنٹر کرنے کے لیے یا جو تاثر ہے کہ پی ٹی آئی کا توڑ نکالنا ہے آپ دونوں کو مل کر کوئی کم از کم الائنس کر سکتے ہیں کہ اس پوائنٹ کے اوپر کہ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا بریگیڈ کا ہم دونوں مل کر مقابلہ کریں گے؟ یہ سوال مجھ سے جواز صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ میرے سے بات جی میں آپ سے کروں پھر اچھا۔ شاہ صاحب کی طرف جاؤں گا. نہیں بات یہ ہے دیکھیں یہ مل کے اس طرح کا کام کرنا وہ تو میرا خیال ہے سب کو کرنا چاہیے, پی ڈی آئی کے لوگوں کو بھی جو ان کے اندر تھوڑے سے زیادہ عقل اور زیادہ تہذیب رکھتے ہیں ان کو بھی اس میں آنا چاہیے, اور سب لوگ یہ وعدہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے کام نہیں کریں گے بلکہ مینیفیسٹو پہ بات کریں گے. آپ مینیفیسٹو پہ بات کریں, نظریے پہ بات کریں. اگر آپ میرے سے یہ بات نہیں کریں گے, آپ صرف میری ذات کو سامنے رکھ کے سیاست کریں گے یا کوئی مذہبی سیاست صرف کریں گے تو ہم تو وہی کام کریں گے. پھر اگر آپ مذہبی سیاست کر رہے ہیں ہم آپ کی ذاتی کردار پہ جائیں گے کیونکہ آپ مذہب پہ کھیل رہے ہیں, ہم بھی مذہبی چیزیں آپ کی دیکھیں گے آپ کیا کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ میرے کردار پہ جا رہے ہیں, مطلب کردار پہ نہیں, مطلب مجھے میرے پیشے کے والے سے کچھ کہہ رہے ہیں, مجھے کچھ اور کچھ بھی کہہ رہے ہیں, تو میں بھی پھر آپ کو بتاؤں گا کہ یار آپ کیا کرتے ہیں. ہمیں کیوں نہیں ایک جگہ پہ بیٹھ کے یہ بتانا چاہیے کہ بھائی ہمارا یہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, مینیفیسٹو کی تو چھوڑیں, ان تین پارٹیز کی میں بات کر دیتا ہوں. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے اس پروگرام میں نواز شریف اور شہباز شریف کو, ایون مریم نواز شریف کو بھی, اور بلاول بھٹو زرداری کو اور آصف زرداری کو, بے نظیر بھٹو ہوتی تو ان کو بھی کرتا. اچھا اس کے بعد عمران خان, شاہ محمود قریشی, اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ الیکشن جب بھی نیکسٹ ہوگا یہ تینوں بیٹھیں اور آپس میں ڈیبیٹ کریں. یہ کبھی نہیں کریں گے, یہ کبھی اپنے مینیفیسٹو کو ایک دوسرے کے سامنے ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ اس ملک کے اندر اصل نظریات پہ سیاست ہو, اصل معاملات پہ, مسائل پہ سیاست ہو. یہ صرف پیچھے بیٹھے رہتے ہیں اور انہوں نے آگے کیا ہوتا ہے مڈل کلاس کے ان لوگوں کو, غلام ذہن لوگوں کو, کہ وہ بیٹھ کے ان کے لیے لڑتے رہیں آپس میں اور اپنے طبقے کے لوگوں کے ساتھ آپس میں لڑتے رہیں. تو دیکھیں یہ تو ان کا کلچر ہے, یہ میں نے نہیں بنایا, یہ کلچر انہوں نے بنایا ہے. تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ اکٹھے بیٹھیں جس طرح پریزیڈینشیل ڈیبیٹ میں امریکہ میں بیٹھتے ہیں لوگ, کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں. یہ کیوں نہیں کرتے؟ ان کو کہیں آگے کریں. بالکل ٹھیک, آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور عوام کے سامنے اپنا جو منشور رکھنا چاہیے. شاہ صاحب مجھے بتائیے کہ ظاہر ہے کہ آپ کی جماعت یا آپ کی تحریک ایک نیا ایڈیشن ہے اور جواز صاحب کا ذرا ایکسپیرینس زیادہ ہے, کم از کم وہ آپ سے پہلے انٹری سیاست کے اندر ان کی ہوئی, تو کیا امکان موجود ہے کہ آپ دونوں مل کر کوئی مستقبل میں الائنس بنائیں نوجوانوں کے لیے, خاص کر یہ جو سوشل میڈیا کا فیکٹر ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ آپ کو نا عمر بھائی ذرا سمجھنا ہوگا, میں بارہا جو گزارش کرتا ہوں نا وہ یہ کہ ہم تو پلیٹ فارم پر لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ گزارش کر رہے ہیں کہ آپ اپنے درمیان انٹرنل الیکشن کے ذریعے اپنے عہدیداران کو منتخب کرنے کا ایک طریقہ اپنائیے جو بیسڈ ہو, قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر ہو, اور جب یہ لوگ منتخب ہو جائیں, ڈفرینٹ کیبنٹس, ڈفرینٹ کمیٹیز, ڈفرینٹ بورڈز, یہ منتخب لوگ اپنے فیصلے کریں کہ انہیں کن کے ساتھ بیٹھنا ہے, کن کے ساتھ مل کر چلنا ہے اور کیا کرنا ہے. ظاہر اگلے آنے والے چند مہینوں یا سالوں میں جو بھی صورتحال ہوگی اس کے مطابق مشاورت سے اور اکثریت رائے سے فیصلہ کریں. تو یہ میں نہیں ہوتا کہ یہ فیصلہ کروں کہ کس کے ساتھ چلیں گے. ہاں یہ میں ضرور سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت ایک میثاق معاشرت کی ضرورت ہے اور ہم پاکستان عوام راج تحریک کے پلیٹ فارم سے یہ ایفرٹ کریں گے. ہم بھی فرشتے نہیں ہیں, بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو نہیں کی جانی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے تھیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ پورے پاکستان میں تمام سیاسی, مذہبی اور نظریاتی پلیٹ فارمز کو اکٹھے ہو کر ایک میثاق معاشرت پر دستخط کرنے کی ضرورت ہے. لیکن شاہ صاحب مجھے یاد ہے آپ کی لانچنگ والی پریس کانفرنس میں موجود تھا, اب اس کو کافی مہینے ہو گئے, 3-4 مہینے تو غالباً ہو گئے ہیں. وہ جو آپ نے نئی لیڈرشپ لانی تھی, جنہوں نے اس پارٹی کو ٹیک اوور کرنا تھا, وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہے, صرف سید اقرار الحسن ہی ہر طرف دکھائی دے رہے ہیں. عمر بھائی اسی پریس کانفرنس میں میں نے پورا ایک میکانزم عرض کیا تھا, تاریخ در تاریخ بتایا تھا کہ 1 مئی سے ہم سب سے پہلے پوائنٹس کی بنیاد پر, ممبرشپ کی بنیاد پر مختلف عہدے تفویض کرنے کا سلسلہ شروع کریں گے. 1 مئی آنے والا ہے اور پھر میں نے گزارش کی تھی کہ سال اور 2 سال کے ایک عرصے کے دوران پھر ہم انٹرنل الیکشن کی طرف جائیں گے. ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ اگلے 3 مہینے کے اندر آپ ایک پارٹی بنائیں, کھڑی کریں, ملک بھر میں الیکشنز کروا دیں, اس کے نتیجے میں عہدیدار بن جائیں. تو ظاہر ایک سفر ہے ارتقاء کا. اس طرح کے جو ادارے ہیں وہ ایوالو ہوا کرتے ہیں, وہ ادارے بنا نہیں کرتے. دکان نہیں ہوتی کہ کسی نے شٹر عمران خان کی طرح یا نواز شریف کی طرح یا زرداری صاحب کی طرح, بھٹو کی طرح اٹھایا اور دکان کھول لی. تو تھوڑا سا ذرا جہاں آپ نے باقی جماعتوں کو 60 40 30 برس دیے ہیں تو کم سے کم 30 ہفتے 30 مہینے ہمیں بھی دیجیے اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ میں ایک بات کرنا چاہوں گا. جی ایک جملہ میں نے بولنا ہے. جی
عمر مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر نا جب آپ عام لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی آپ پارٹی بنائیں اور پھر آپ جمہوری پارٹی بنائیں سارا کچھ کریں، تو یہ ایک کانٹرڈکشن پیدا ہوتی ہے. وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ عام لوگ کس لیے اکٹھے ہوں، کس کے خلاف اکٹھے ہوں، وہ کیوں اکٹھے ہوں وغیرہ وغیرہ. تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، انقلابی پارٹیاں جو ہوتی ہیں نا، اور یہ تاریخ کا سبق ہے، انقلابی پارٹیاں کبھی جمہوری پارٹیاں نہیں ہوتی، ان کے اندر جمہوری مرکزیت ہوتی ہے. اچھا، اور جمہوری مرکزیت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو پارٹی بناتے ہیں اور جن کا نظریہ آگے شعوری طریقے سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. جب تک آپ ہدایت نہیں دیتے لوگوں کو، اس وقت تک آپ ان کو جمہوری نہیں کر سکتے اپنی پارٹی میں. مثال کے طور پہ اگر پی ٹی آئی کے اندر کوئی 10 لاکھ لوگ تحریک لبیک کے ممبرشپ لے لیں تو ظاہری بات ہے پارٹی تو وہ ہائی جیک کر لیں گے. تو یہ جو ایک پورا کانسیپٹ ہے نا، وہ تحریک لبیک کی پارٹی بن جائے گی، وہ تحریک انصاف کی نہیں رہے گی. تو یہ جو پورا کانسیپٹ ہے تھوڑا فلاڈ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ذرا دیکھنا چاہیے کہ آپ کی پارٹی کس بنیاد پہ بن رہی ہے. کیا صرف موروثی سیاست کے خلاف بن رہی ہے؟ کیا یہ صرف اس لیے بن رہی ہے کیونکہ وہ ان لوگوں نے یہی کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہے کہ غریب آدمی کو کچھ مل نہیں رہا ہے اس ملک کے اندر، اس کو متحد کرنا ہے تو کس فورس کے کس ذریعے سے کرنا ہے، متحد پلیٹ کرنا فارم جو ہے اور وہ جو کیا متحد ہونا ہوگا تو چاہیے، کس نظریے پہ ہوگا، کس اس کا نظریے پہ. کیا بنیادی ہوگا. نظریہ تو ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، ورنہ ہمیشہ بڑی زبردست ڈسکشن بھی ہوئی اور آپ دونوں نے انپٹ دی. میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا، اقرار الحسن صاحب کا اور جواد احمد صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. ناظرین، دونوں کا موقف بھی سنا اور ان کے نظریات کے متعلق کیا ہے اور یہ جو واقعہ خاص کر پیش آیا اس کے اوپر اقرار صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.